जिब्राइल, इसराफील, मिकाइल, इन तीन बड़े फरिश्तों के नाम का माना है अब्दुल्ला। इसराफील का माना भी अब्दुल्ला, जिब्राइल का माना भी अब्दुल्ला और मिकाइल का माना भी अब्दुल्ला। एक फरिश्ता रह गया, कौन सा? इज़राइल। बिल्कुल याद रखना, ये इज़राइल बस तारीख़ की किताबों में और लोगों में चलता चलाता है, वरना कि जैसे इसराफील का नाम हदीस में है, जिब्राइल का नाम हदीस में है और मिकाइल का नाम हदीस में, इज़राइल किसी भी हदीस में ये नाम नहीं है। ये इनको इज़राइल का माना भी चूँकि अल्लाह का बंदा है सारे, तो इनको देखा देखिए इनको भी इज़राइल कहा गया, वरना इसके लिए इज़राइल के लिए कुरान करीम में जगह जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ अल्लज़ी वुक्किल बिही मलकुल मौत, इसके लिए मलकुल मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो इज़राइल का माना भी चूँकि अल्लाह का बंदा है, अगर किसी ने कह दिया तो गलत बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइलियों से अल्लाह ताला ने जो मुआहदे किए थे, जो मजबूत मुआहदे उनसे लिए थे, उनमें से एक ये मुआहदा जो था, बनी इसराइली हमेशा से अपने मुआहदे तोड़ते आए थे, वो ये था कि इनको बतलाया गया था कि तुम आपस में एक दूसरों को नहीं मारोगे, एक दूसरों को कत्ल नहीं करोगे। इसकी तरतीब ये थी कि यहूदियों की जिस बामी जंग व जदल और जलावतनी का जिक्र है, सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़्तुलून अनफुसकुम, जो अभी आयत में आएगा, मदीना मुनव्वरा के अंदर दो बड़े कबीले थे, एक औस और दूसरा खजरज, जो अक्सर आपस में दस्त व गिरेबान रहते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। इनकी आबादी हज़ारों की तादाद तक पहुंची हुई थी। जब मदीना में इस्लाम की शमा रोशन हुई, अल्लाह ताला ने वहाँ पर मुसलमान गए और इस्लाम को तरक्की अता फरमाई, तो अंसार मदीना की अक्सरियत भी इन्हीं दो कबाइल में से थी। जो मदीना मुनव्वरा के लोग इस्लाम में दाखिल हुए वो इन्हीं कबाइल से, औस से आए थे और खजरज से इस्लाम में दाखिल हो गए। अब कबीला बनु कुरैज़ा, ये कबीला औस के हामी थे। मदीने का जो कबीला था ना, औस और खजरज, औस का हामी बनु कुरैज़ा था और खजरज का जो हामी था वो बनु नज़ीर था। ये दो कबीले थे। इस एतबार से यहूदी दो ग्रोहों में तकसीम हो गए थे, औस और खजरज। इनमें अक्सर जंगें पर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी। जब एक कबीला दूसरे कबीले पर गालिब आता था तो क्या करता, जो गालिब आया है वो मगलूब कबीले को जलावतन कर देता था या उनको कत्ल कर देता था और इनके मकानों को गिरा देता था कि जी ये मगलूब हो गए। ये सब एक मज़हब के लोग थे, मगर दूसरे कबीले के साथ मुंसलिक होने की वजह से एक दूसरों के जानी दुश्मन थे। फिर यही लोग जिन्होंने इन्हें जलावतन किया था, माल इकट्ठा करते और उनका मुआवजा अदा करके उन्हें कैद से रिहाई दिलाते, और ये लोग कैदियों को छुड़ाना अपने लिए फ़र्ज समझते थे। मगर कुछ तो खून और जलावतनी के अहकाम की पाबंदी नहीं करते थे। अब जो कबीला जिस पर गालिब आता उसको कत्ल भी कर देता, इलाके से निकाल भी देता, और कुदरत की शान, जब निकाल देता वो किसी के कैदी बन जाते तो फिर यही लोग जाके पैसे देकर उनको छुड़ाते थे। जी कैदियों को छुड़ाना बड़ा सवाब है। तो अल्लाह ने फरमाया अजीब काम करते हो, तुम्हारी जहनीत अजीब है। मैं कहता हूँ लड़ना ही नहीं है, मारते भी खुद हो, घरों से निकालते भी खुद हो, जब कैद हो जाए तो फिर पैसे देकर। ये तो सियासी तरीक़ाकार है कि सियासतदान क्या करते हैं, मरवाते हैं, फिर थाने में जाए तो जाके खुद ही छुड़वा के लाते हैं, अपना नाम भी बनाते हैं। भाई सिरे से लड़ाई ही मना है, कत्ल व क़िताल ही मना है, वो तुम करते हो। फिर जब कई मिसाल के तौर पर मुझे कहा कि आपने इनसे लड़ना नहीं है, इनसे मैं लड़ता भी हूँ, इनको मैं कत्ल भी करता हूँ क्योंकि मैं गालिब हूँ, इनको घरों से निकालता भी हूँ, उन लोगों ने इनको कैद कर दिया, फिर जाके छुड़ाता हूँ पैसे देकर, यानी अपना नाम भी बनाता हूँ, देखो जी मैं इनका खैर खा हूँ। तो इस अजीब जहनीत और बुरी खसलत को अल्लाह ने जिक्र करते हुए फरमाया सुम्मा अंतुम हाउलाई, फिर तुम वही लोग हो, सुम्मा अंतुम हाउलाई, फिर तुम वही लोग हो, तक़तुलून अनफुसकुम, जो एक दूसरों को कत्ल करते हो जो मना किया है, व तुखरिजून फरीक़म मिनकुम, और निकालते हो अपने ही हम वतन, और निकालते हो तुम उनको वतनों से, मिन दियारिहिम, अपने वतन से यानी अपने घरों से, अपने इलाकों से, तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, तज़ाहरून
چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ، یعنی ان کے اوپر چڑھائی کرنا، قتل کرنا گناہ ہے، پھر زیادتی بھی کرتے، ان کو گھروں سے نکالتے بھی ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس اب قیدی ہو کر آئیں، خود ہی نکالا ہے، اب وہ کسی کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جائیں، تُفَادُوهُمْ، تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا بھی تم پر حرام ہے۔ گھروں سے نکالنا حرام تھا، وہ تم نے کر دیا، قتل کرنا حرام تھا، وہ تم نے کر دیا، اب قیدی بن گئے تو کہتے چھڑانا فرض ہے، تو گھروں سے نکالا تو تم نے تھا۔ پہلے دو حکموں کو توڑ رہے ہو، اور تیسرا یہ تو ایک سیاسی وہ ہو گیا اپنا نام بنانے کے لیے، جیسے آج ہمارے زمانے میں خود ہی مروا کے جنازے پہ پہنچ جاتے ہیں، قاتل بھی جنازے میں بیٹھا ہوتا ہے، سیاسی انتقام لے لیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، یعنی آدھی بات کو مان لیا کتاب کی، قتل کرنا اور قتل کرنا منع ہے وہ تم کرتے ہو، گھروں سے نکالنا منع ہے وہ تم نکالتے ہو، اس کا تم انکار کرتے ہو، اور فدیہ دینے کا حکم ہے وہ تم دیتے ہو، ایک حکم مانتے ہو، آدھی کتاب مانتے ہو، آدھی کو چھوڑ دیتے ہو۔ فما جزاء من یفعل، بس جو کوئی ایسا کرتا ہے تم میں سے، تو اس کا بدلہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے۔ فما جزاء، پس بدلہ نہیں ہے، من یفعل، جو ایسا ذالک، جو کرتا ہے ایسا، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی، رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے ایسے لوگ، اور آخرت میں سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے، اما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، اشتروا، خرید لیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے مقابلے میں، فلا یخفف، پس ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب کو، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون، سے بنی اسرائیلیوں کی عہد شکنی کو بیان کیا جا رہا ہے، اگر آپ وہاں پہ نوٹ کرنا چاہیں تو آیت ثم انتم ہؤلاء جو ابھی پڑھ لیا، ثم انتم ہؤلاء سے بنی اسرائیلیوں کی عہد شکنی کو بیان کرتے ہیں جو وہ ناحق خون کرتے تھے۔ آگے دیکھو، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے ان کے پیچھے، قفینا، ویسے قف کہتے ہیں اس کو، کفائیں، گدی کو، یہ پیچھے سے، وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے ان کے پیچھے، من بعدہ، یعنی اس کے بعد، بالرسل، بہت سارے رسول بھیجے، وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، البینات، واضح اور کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی پاک روح کے ساتھ تائید کی، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے تائید کی، بروح القدس، پاک روح کے ساتھ۔ افکلما جاءکم، کیا جب بھی تمہارے پاس رسول کوئی ایسی چیز لے کر آیا، افکلما، پس جب کبھی، جاءکم، لے آیا، رسول تمہارے پاس ایسی بات، بما لا تہوی انفسکم، جسے تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، تمہاری طبیعت کے خلاف کوئی حکم نبی جب بھی لے کر آیا، بما لا تہوی، جو نہیں چاہتے تھے، انفسکم، تمہارے
نفس تمہارے جی اس حکم کو نہیں چاہتے تھے. استکبرتم تو تم نے تکبر کیا. ففریقاً کذبتم پس ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا، یعنی رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا. وفریقاً تقتلون اور ایک کو قتل کر دیا. وقالوا اور انہوں نے کہا قلوبنا غلف ہمارے دل غلافوں میں ہیں، یعنی ہمارے دل پر غلاف چڑھے ہوئے، ان کو تمہاری بات اثر نہیں کرتی، ہم کیا کریں، ہمارے دل غلافوں میں ہیں. بل نہیں بلکہ لعنہم اللہ، غلافوں میں نہیں بلکہ اللہ کی لعنت کے اندر ہے، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. کیوں؟ بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون پس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت سن لیں. اس سے پہلے بنی اسرائیل کے مختلف عہدوں کا ذکر ہو چکا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں مختلف. کبھی ان کو مارنا نہیں ہے، گھروں سے نکالنا نہیں ہے، فدیہ دینا، یہ جتنے عہد تھے وہ سارے عہد شکنیاں توڑتے آئے، جن کی پابندی کرنے سے یہ قوم بالکل قاصر رہی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر دوسرے انعامات کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہاں سے اب بعض دوسرے انعامات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. اب یہ ایک بہت بڑا انعام تھا کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی تاکہ بنی اسرائیل اس کے ذریعے سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرے. کتاب دی موسیٰ کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت کہ بھائی تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے بنی اسرائیلی ہدایت کو حاصل کر سکے، گمراہی سے بچ سکے. اور پھر یہ کہ صرف کتاب پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ کتاب میں مذکور احکام کی یاد دہانی کے لیے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ کا تعلق کتاب کے اندر جو احکامات ہیں ان کو یاد کرانے کے لیے ہم نے پے در پے پیچھے پھر رسول بھیجے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ رسول بھیجے جو تورات کی تعلیم کی تبلیغ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کی طرف پیغمبر کا مبعوث ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع انسان پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور شفقت سب سے بڑی نعمت ہے. ان کی رہنمائی فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس قدر پیغمبر بھیجے ان میں سے بعض کا نام بھی قرآن پاک نے ذکر کیا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون سے پیغمبر آئے؟ داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ آیت میں ہے نا جی وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. ہم نے موسیٰ کے بعد پے در پے نبی بھیجے، رسول بھیجے. وہ رسول موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون کون سے تھے؟ جن میں سے بعض کا ذکر خود قرآن میں آتا ہے. وہ یہ ہے داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے پیغمبر عنوان قائم کر سکتے ہیں. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام. پھر یہ سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہے. مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں، حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں مجموعی طور پر بنی اسرائیل میں تقریباً 4000 پیغمبر مبعوث ہوئے. 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سلسلہ بنی اسرائیل کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو اس کے بعد فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ.
व आतैना ईसा इब्न मरियम। आप साहिब किताब, यानी ईसा अलैहिस्सलाम नई किताब लेकर आए, इंजील। आप साहिब किताब और अल्लाह ताला के अजीमुल मर्तबत रसूल हैं। आप सिर्फ नबी नहीं है। नबी वो होता है जो साबिका नबी रसूल की शरीयत को लेकर चले, रसूल वो होता है जो नई किताब नई शरीयत लेकर आता है। आप साहिब किताब और अल्लाह ताला के अजीमुल मर्तबत रसूल हैं। चुनांचे आयत में आपके मुतालिक इरशाद है, व आतैना ईसा इब्न, ये जो भी आयत पढ़ ली, व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को वाज़ेह निशानियाँ अता की। ये वाज़ेह निशानियों से क्या मुराद है? वह बेशक तफसीरी नुक्ता लिख सकते हैं। वाज़ेह निशानियों से मुराद वो मोजज़ात हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता किए। वाज़ेह निशानियों से मुराद वो मोजज़ात हैं जो अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किए, जिनका जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। फुरकान क्या हुआ जो आया ना जी। अब देखिए तर्जुमा करते हैं, जब आप आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात को ऐसे पूछे कि हमने ईसा को वाज़ेह निशानियाँ दी, वाज़ेह निशानियाँ क्या थी, तो इसका जवाब ये है कि वो वाज़ेह निशानियात जो मोजज़ात अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए, जिनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। मसलन कौन सी निशानियाँ? मसलन कुरान में क्या जिक्र है? मुर्दों को जिंदा करना, कोड़ी को तंदुरुस्त कर देना। लिख ले वो निशानियाँ आपको, वो निशान, ताकि आप मुर्दों को जिंदा करना, कोड़ी के मरीज को तंदुरुस्त कर देना, कोड़ की बीमारी जिसको होती थी। और मिट्टी का परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारना और उसे हवा में उड़ा देना। मिट्टी का परिंदा बना देते थे, तैरम बिइज़्निल्लाह कुरान में आता है। वगैरह। अच्छा, एक तो माना बय्यनात का ये हो गया। बय्यनात से क्या मुराद है मौलाना आसिफ साहब? इसकी तवज्जो, वो निशानियाँ, वो मोजज़ात जो ईसा अलैहिस्सलाम को अता किए, जिनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, जिनकी मैंने आपको बताया मुर्दों, इसको कहते हैं बय्यनात। एक बय्यनात का दूसरा माना, बय्यनात से यहाँ अहकाम और दलाइल भी मुराद लिया जाता है। बय्यनात से, ये तवज्जो नहीं कर रहा है ना, ये तफसीरी जुमले हैं। बय्यनात से दूसरा माना क्या है? अहकाम और दलाइल। एक माना तो वो कि मोजज़ात, दूसरा मूसा अलैहिस्सलाम को बय्यनात का मा वलक़द आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, हमने, एक तर्जुमा ऐसा होगा, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को बय्यनात दिया, यानी मोजज़ात दिए। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, दूसरा हमने ईसा अलैहिस्सलाम को बय्यनात दी, मतलब अहकाम दिए, दलाइल दिए। गोया अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अहकाम भी दिए थे और उसके दलाइल भी दिए थे। अब थोड़ा सा ईसा लिख लें। ईसा इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। ईसा इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। ईसा, ईसा, फिर लिखे ईसा, यसू, यासीन वाव आइन, यसू, ये इसलिए कहते हैं, बाज़ किताबों में आपको आएगा यसू अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपको ये कौन सा पैगंबर है पता नहीं, ये ईसा का ही नाम है। यसू, अगर वक़ास भाई मुझसे बात करें तो कितना अच्छा होगा। हाँ, इसलिए वो किताबों में आपको मिला, उस वक्त आदमी परेशान हो जाता है कि यार यसू कौन है, क्योंकि उनके किस पैगंबर, ईसा अलैहिस्सलाम। यसू या ईसू, शुरू में अलिफ लगा दें, यसू के शुरू में ईसू का माना मुबारक है, यानी अरबी में यसू, ईसू, इसका मुबारक माना क्या है? ईसा। ईसा इसका माना बनता है, यसू और ईसू का, यसू और ईसू का माना बनता है ईसा।
بات سمجھ میں آ گئی؟ معنی مبارک نبی کے شان کے سامنے رکھتے ہم نے کہا ہاں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام آصف کو تو آتا ہی ہے، کیا تھا حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام؟ مریم سلام اللہ علیہا یا رضی اللہ عنہا، جو بھی لکھے. لکھ لیا جی. اچھا اب دیکھو یہاں دو باتیں سمجھنا ضروری تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ایدناہ بروح، ہم نے اس کو واضح نشانیاں دی. واضح نشانی سے مراد معجزات، اور واضح نشانیاں سے دوسرا مراد احکام اور دلائل. احکام اور دلائل. وَلَقَدْ آتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ، ہم نے مریم علیہ السلام، ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح نشانیاں دی. تو واضح نشانیاں دی. آگے کیا؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس کی تائید کی ہم نے پاک روح سے. یہ پاک روح کیا ہے تو اس کی تائید کی؟ تو حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر ہی موجود، یہ اس لیے کہتا ہوں کسی عیسائی سے کہیں گے ایدناہ بروح القدس، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، براہ راست جب اللہ نے پیدا کی اسی لیے اللہ کا بیٹا ہے، اس لیے ایدناہ کا معنی سمجھے. ہم نے تائید کی عیسیٰ علیہ السلام کی کس سے؟ پاک روح سے. روح القدس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ پاک روح سے. اب اس کا کیا معنی؟ پاک روح سے تائید کرنے کا کیا مطلب؟ تو حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں، اگر لکھنا چاہو تو اس کو نوٹ کر لو اپنے پاس. پاک روح کا کیا مطلب؟ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں. اب آپ کو جو کوئی کہے جی دیکھو نا قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روح القدس کا لفظ، تو آپ کہیں روح القدس ہے تو اس میں کیا حرج کی؟ اس سے اللہ کا بیٹا ہونا ثابت تو نہیں ہوتا. روح القدس جبرائیل امین کا نام ہے، یعنی جبریل کے ذریعے سے پھونک مروائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، یعنی ہم نے جبرائیل کے ذریعے. جبرائیل کا معنی آتا ہے آپ کو؟ یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے. جبرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. جبرائیل، اسرافیل، میکائیل. جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، ان تین بڑے فرشتوں کے نام کا معنی ہے عبداللہ. اسرافیل کا معنی بھی عبداللہ، جبرائیل کا معنی بھی عبداللہ، اور میکائیل کا معنی بھی عبداللہ. ایک فرشتہ رہ گیا، کون سا؟ اسرائیل. بالکل یاد رکھنا یہ اسرائیل بس تاریخ کی کتابوں میں اور لوگوں میں چلتا چلاتا ہے، ورنہ کہ جیسے اسرافیل کا نام حدیث میں ہے، جبرائیل کا نام حدیث میں ہے، اور میکائیل کا نام حدیث میں، اسرائیل کسی بھی حدیث میں یہ نام نہیں ہے. یہ ان کو اسرائیل کا معنی بھی چونکہ اللہ کا بندہ ہے سارے، تو ان کو دیکھا دیکھیں ان کو بھی اسرائیل کہا گیا. ورنہ اس کے لیے اسرائیل کے لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ جو لفظ استعمال ہوا الذی وکل بہ ملک الموت، اس کے لیے ملک الموت کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اسرائیل کا معنی بھی چونکہ اللہ کا بندہ ہے، اگر کسی نے کہہ دیا تو غلط بات نہیں. ہم نے روح القدس سے مراد کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، یعنی ہم نے جبرائیل کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. یہاں مراد اس سے مدد کرنا ہے، کوئی بیٹا ہونا ہے. اس بات کی تائید قرآن پاک کے دوسرے مقام پر ہوتی ہے. وہ کیسے؟ دیکھو دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی تائید سے کی ہے، مدد سے کی ہے. بس اس کا معنی صرف مدد ہے. آگے اس سے روح القدس کے ذریعے پیدا ہوا ہے، چونکہ اس کا باپ نہیں ہے تو یہ خدا کا بیٹا ہو گیا. یہ ساری باتیں غلط ہے. یہاں جو روح القدس سے مراد جبرائیل ہے، جبریل کا معنی، روح القدس کا معنی کہ جبریل کے ذریعے ہم نے اس کی کیا کی ہے؟ مدد کی ہے. اب دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین، تو یہاں روح الامین کہا اس کو، علی قلبک لتکون من المنذرین. اس قرآن پاک کو روح الامین یعنی جبریل امین لے کر آئے. تو معلوم ہو گیا جبریل امین کو ہی روح الامین کہا جاتا ہے. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاعر حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرماتے تو وہ مشرکین کے شعروں میں جواب دیتے تھے. مشرکین جو رسول پاک علیہ السلام کے خلاف اشعار پڑھتے
تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب شعر میں دیتے تھے، تو اس وقت حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ روح الامین کی تائید تمہارے ساتھ ہوگی۔ دیکھو روح الامین کی تائید صحابی کے ساتھ بھی ہے، تو اس تائید سے خدا کا بیٹا ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ چلے جی، تو ان کافروں کو جواب دو، حضور علیہ السلام فرماتے تھے۔ تو یہاں بھی روح الامین سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں روح القدس سے مراد اسم اعظم ہے، روح الامین سے مراد اسم اعظم روح القدس سے، جیسے میں نے آپ کو اس دن بتایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جیسے وہ آیتیں ہیں اس طرح یہ روح القدس یہ بھی اسم اعظم ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اسی اسم اعظم کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر معجزے کا اظہار ہوتا تھا۔ جب آپ مردے کو زندہ کرتے تھے یا مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے تھے اور کوڑی کے مریض کو اچھا کر دیتے تھے تو یہ اسم اعظم کی برکت سے ہوتا تھا۔ پہلے اس اسم اعظم کو پڑھتے تھے روح القدس، پھر اس کے بعد وہ اللہ کا حکم لے کر ہاتھ پھیرتے تو بیماروں کو شفا مل جاتی تھی۔ تو ایک روح القدس کا معنی اسم اعظم بھی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ روح القدس ملائے اعلیٰ جو فرشتوں کی جگہ ہے، ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کی مسلسل توجہ کا نام ہے، وہ جو اوپر کی جگہ جہاں فرشتوں کی توجہات رہتی ہیں۔ ان کی حکمت کے مطابق ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کا حضرت القدس جیسے پاک مقام پر توجہ کرنا، سارے فرشتوں کا ادھر توجہ کرنا، اسی وجہ سے اس کو پاک روح کہا گیا۔ چلیں جی، اب آگے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد بنی اسرائیل کے اپنے پیغمبروں کے ساتھ عام طرز عمل کا ذکر کیا۔ پہلے فرمایا ہم نے موسیٰ کو بھیجا کتاب دے کر تاکہ تم ہدایت پا سکو، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو واضح بینات، معجزات، دلائل، احکام اور فرشتہ جبریل کے ساتھ اس کی تائید کر کے آپ کے پاس بھیج دیا۔ یہ انعامات ذکر کرنے کے بعد اب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ افکلما جاءکم کے آگے آپ اشارہ دے سکتے ہیں، اس آیت سے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیلیوں کے سلوک کو بیان کیا جا رہا ہے اس آیت سے، کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا سلوک کیا تھا۔ افکلما جاءکم، یہ ہیڈنگ دیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا اس آیت سے وہ سلوک کیا کر رہے تھے۔ جب کبھی رسول تمہارے پاس ایسی بات لے کر آیا بما لا تہوی انفسکم، جو تمہارے جی کو اچھی نہیں لگتی تھی، تمہارے نفس اس کو پسند نہیں کرتے تھے، تو استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا۔ تکبر کی بیماری اسرائیلیوں میں ہمیشہ موجود رہی ہے، بنی اسرائیلیوں میں احکام کی نافرمانی تکبر اور سرکشی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب آدمی میں تکبر ہو نا اور سرکشی پیدا ہو جائے پھر وہ احکام سے پھر جاتا ہے۔ فرمایا اے بنی اسرائیل، تم نے اسی تکبر کی وجہ سے ففریقاً کذبتم، ایک انبیاء کے گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو قتل کیا۔ قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، حدیث شریف میں تو ایسے سینکڑوں نبیوں کا ذکر آتا ہے جنہیں بنی اسرائیلیوں نے قتل کیا، کیونکہ وہ ان کی مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے تھے۔ جب ان کی طبیعت کے خلاف ہوتے تو وہ نبیوں کو قتل کر دیتے جو بنی اسرائیل کے موافق نہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک لوگ نفسانی خواہشات کی اتباع اور خدائی قانون کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے انہیں فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ الغرض اسرائیلیوں میں یعنی بنی اسرائیلیوں میں یہ دو بیماریاں تھیں، نمبر 1 یعنی اتباع خواہشات، نمبر 2 تکبر۔ نہ خواہشات کی جب اتباع کی اور تکبر ان میں آ گیا تو اب ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام جب فرشتے نبی لے کر آتے تو نبیوں کو جھٹلا دیتے کیونکہ ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی تھی، اور پھر کہتے یہ ہمیں سکھاتے ہیں، تکبر کی وجہ سے نبیوں کو قتل کر دیتے۔ اب یہودیوں کا وقالوا قلوبنا سے کیا بیان ہو رہا ہے؟ آیت کا تیسرا حصہ، یہودیوں کا زعم باطل۔ اس آیت کے آگے آپ یہ اشارہ کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس آیت میں یہودیوں کے باطل خیال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان کا باطل خیال کیا تھا؟ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ وقالوا قلوبنا غلف، یہودیوں کا، یہود کا یا یہودیوں کا زعم باطل، باطل گمان، ان کا باطل گمان کیا تھا؟ بھائی تم مانتے کیوں نہیں نبیوں کی بات کو، قتل کیوں کرتے ان کو؟ تکبر۔ تو کہتے تھے ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، یہ ان کی خود ستائشی، اپنی تعریف کر رہے تھے گویا وہ کہ صاحب کتاب ہونے کی وجہ سے وہ ہر قسم کے اثرات سے محفوظ ہیں۔ وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر آپ بے غم رہو، کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی،
ہم غلط جا ہی نہیں سکتے. ہمارے دل تو ایسے غلافوں کے اندر چمکا کے بند کر کے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. لہٰذا وہ اپنے دین پر پختہ ہے. آپ کی سمجھانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں کوئی بگاڑ پیدا کر ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہے. مقصد یہ کہ جس طرح غلاف میں بند کوئی چیز ہر بیرونی اثرات اور تغیر و تبدل سے محفوظ ہوتی ہے. بھائی کوئی چیز کو غلاف میں رکھو تو وہ بیرونی اثرات سے محفوظ ہوتی ہے. کوئی بیرونی چیز ان کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے. کہتے ہمارے دل بھی غلاف میں ہے. ہمیں تو کوئی بیرونی کفر بیرونی گناہ ہمارے دل پر اثر کر ہی نہیں سکتا ہے. اب یہ بذات خود یہ ان کا باطل گمان تھا کہ بھائی ہم تو بڑے پاک صاف ہیں. اپنے بارے میں ہی انہوں نے صفائیاں پیش کی. اسی طرح ان کے دل بھی غلاف میں بند ہیں. جس طرح اور چیزیں غلاف میں بند ہو کر بیرونی اثرات سے محفوظ ہوتے ہیں, ہمارے دل بھی چونکہ غلاف میں بند ہیں اس لیے بیرونی اثرات سے, کفر سے, شرک سے, نافرمانی سے ہمارے دل محفوظ ہے, اندر محفوظ پڑے ہوئے. اور ان کے اختیار کردہ دین میں کسی قسم کا بگاڑ پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو دین ہم نے قبول کیا بس وہ انشاءاللہ آخر تک مضبوط رہے گا. ان کا یہ نظریہ جو تھا تو واقعی بلند پایا اور بہت بلند نظریہ تھا, بشرطے کہ ان کے پاس صحیح علم ہوتا. باتیں تو ان کی صحیح تھی. بعض اوقات آدمی باتیں صحیح کرتا لیکن ارادے باطل ہوتے ہیں. ان کے عقائد درست ہوتے اور وہ اپنے صحیح دین کو محفوظ کر سکتے, مگر یہاں حقیقت اس کے برخلاف تھی. کیوں؟ وہ تو خود اپنا دین بگاڑ چکے تھے. کسی اور چیز کو داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم نے خود اپنے دین میں اتنا کچھ داخل کر دیا ہے, باہر صاحب کسی اور کو آنے کی ضرورت ہی نہیں. غلط عقائد اختیار کر چکے تھے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہے, بس جہنم میں جائیں گے ہی نہیں. پھر ان پر اصرار کرتے تھے. جب بھی ان کے پاس حق بات لے کر انبیاء علیہ السلام آتے تو وہ کیا کرتے, انہیں یا جھٹلا دیتے یا انہیں قتل کر دیتے. تو وہ جس غلط فہمی کے شکار تھے اور جس باطل یہود جس ذوم باطل کے شکار تھے, قرآن نے اس کی یوں دھجیاں اڑا دی. بل لعنہم اللہ, اللہ نے جواب دیا تمہارے دل بات تو صحیح ہے, جو چیز غلاف میں ہو اسے کوئی چیز اثر نہیں کرتی, لیکن تمہارے دل غلاف میں نہیں, تمہارے دل کفر کے غلافوں میں جا چکے ہیں. بل لعنہم اللہ. اب یہاں سے اللہ پاک یہودیوں پر لعنت کر کے بتلا رہے ہیں بل لعنہم اللہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے بکفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون, پس بہت کم ہیں جو وہ ایمان لاتے ہیں. تو اس آیت میں گویا یہ بتایا گیا کہ یہود کو اپنے جس گمان میں وہ مبتلا تھے, قرآن نے ان کے اس غلط خیال اور باطل گمان کو رد کر دیا اور فرمایا کہ تم لوگ دھوکے میں ہو. کافی ہو جی اتنا. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. جزاک اللہ.